जमीयत का काम है, इसमें फैलाव बहुत है, इसमें तंगी नहीं, बहुत फैलाव। और हिंदुस्तान के तमाम मसालिक के लोग इसमें हैं। आप देखे होंगे अजमेर शरीफ के मोइनुद्दीन साहब भी, ज़ैनुल आबिदीन साहब भी, जो वहां के सज्जादा नशी हैं, किशनगंज के इजलास में तशरीफ लाए थे और जमीयत का कॉन्फ्रेंस उसने वहां बाकायदा पूरी हिम्मत और मेहनत से करवाया और कामयाब करवाया। तो ये तफरीक की जमात नहीं है, इसका नाम ही जमीयत है, इत्तिहाद की जमात है। अब काम के फैलाव की वजह से कि आदमी पर ज्यादा बोझ न हो तो हाथ बढ़ाया गया कि 2 हाथ मिलके काम करते थे, इसको 10 हाथ बना दो, इसको 20 हाथ बना दो। जितना ज्यादा हाथ बढ़ेगा उतने ही ज्यादा काम होगा, उतने ही ज्यादा काम होगा। तो ये हाथ बढ़ाने के लिए यानी अफराद बढ़ाने के लिए ये जमीयत को हिस्सों में तकसीम किया गया है कि ये कई हिस्सों में तकसीम होके ये काम करे, एक जिला के मातहत रहकर, एक सूबा के मातहत रहकर, तो फिर वो सेंटर में पहुंचेगा और वहां उसको काम करने के लिए मजबूती मिलेगी, वहां उसको काम करने के लिए मजबूती मिलेगी। तो ये तो ध्यान से निकाल दें कि नहीं किसी किस्म का तफरीक है। हमने ये तकसीम तफरीक के लिए नहीं किया, तकसीम काम को समेटने के लिए किया। और ऐसा होता है कि अगर एक काम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो हर हिस्सा अपनी मजबूती दिखाता है और अपने काम में खुशअस्लूबी दिखाता है और अपने काम में बेहतरी दिखाता है। तो फिर अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला फिर उसको आगे बढ़ाते हैं और उससे काम लेते हैं। तो आप लोगों ने ये मेहनत की है, इन कोशिशों से यहां जमा हुए हैं, ये एक दिन का काम नहीं है। वो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह मौलाना ज़करिया साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, और उसके पूरी खानदान का जो इस मुल्क पर नहीं बल्कि एशिया पर एहसान है, उन एहसान के बदले में उस खानदान के मर्दों को, औरतों को जन्नतुल फिरदौस में आला अफजल बेहतर मकाम अता फरमा। उनके सामने किसी बच्चे को ले जाया जाता था कि ये आपका नवासा है, ये आपके भतीजे का लड़का है, या ये गांव का लड़का है और इसने कुरान हिफ्ज किया है, तो हजरत हंस के फरमाते क्यों इसे जन्म रोग लगाया। क्या फरमाते थे? क्यों इसे जन्म रोग लगाया। और फिर हजरत नसीहत करते थे कि कुरान का हाफिज हुए हो तो इस्तिकामत के साथ इसे जमे रहना, ताकि इसका फायदा, इसका नफा तुमको भी मिले, तुम्हारे खानदान को भी मिले और तुम्हारे नस्लों को भी मिले। तो इसी तरह से इस जमीयत की बुनियाद को हमको इतना मजबूत करना है कि इस नस्ल को भी फायदा मिले और अगले नस्ल को भी फायदा मिले और यहां के अवाम को भी फायदा मिले और खवास को भी फायदा मिले। अभी परसों मौलाना महमूद मदनी का बयान आया कि हमारे साथ मसाइल है और ये मसाइल नए नहीं हैं, जब तक हम हैं ये मसाइल रहेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम मदरसे वालों से ये दरखास्त है कि साफ सुथरा रखो मदरसा। साफ सुथरा का मतलब एक मेहमान आने वाला है तो चलो आप बाथरूम साफ करो, 4 बच्चे को लगा दिए, नहीं तो अमूमी तौर पर बाथरूम गंदा, वजू खाना गंदा, मुसल्ला गंदा। इन मदरसों को जाहिरी एतबार से साफ सुथरा रखो, तब कोई आदमी आए। दूसरी सफाई ये कि आमद खर्च के हिसाब को मुतमईन इत्मीनान बख्श साफ सुथरा रखो, और उसको साफ सुथरा रखने के लिए सरकारी जो रसीदात हासिल करने होते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट है, कमेटी का ऑडिट रिपोर्ट है, का इसको इतना पक्का रखो कि तुम्हारे यहां बोर्ड बना हो
اور گزشتہ سال کا اور اس سال کا منتھلی جتنا مہینہ گزر چکا ہے، یہ دکھاؤ کہ اس مہینے کی آمد اتنی ہے، اس مہینے کا خرچ اتنا ہے۔ گزشتہ سال ہمارے ہاں جو سابقہ گزرا اس کی سالانہ آمدنی اتنا تھی اور سالانہ خرچ اتنا تھا، اور ہم اس پوزیشن میں چل رہے۔ یہ شکایت ہے۔ تیسری بات انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی پکی تعمیر بناؤ، ایک ہے کچی تعمیر، اینٹا ہی کا ہے مگر وہ تعمیر نقشہ سے نہیں ہے، اوپر میں ٹینا ڈال دیا، اینٹا کا پلر بنا دیا، کہا نہیں، جو پکی تعمیر بناؤ اس وقت تک بنیاد مت ڈالو جب تک تم اگر نگر نگم میں ہو تو اس سے نقشہ پاس میں کروا لو، اور اگر تم پنچایت میں ہو تو پنچایت کے مکھیا سے نقشہ پاس کروا کر مہر بند کر کے اپنے فائل میں بند نہ کر لو، تب تک تم جو ہے ایک اینٹا کا بنیاد مت رکھو، اس کا بڑا نقصان ہوگا، قومی اور ملی بھی نقصان۔ یہ الحمدللہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، نمازیں ہو رہی ہے، اذان ہو رہا ہے، گنبد بھی بنا ہے، منبر بھی ہے۔ کل کوئی بات ہو گئی، مسجد شہید ہو گئی، سرکار کے یہاں سے سلکنل نکلا کہ بھائی جن کا نقصان ہوا ہے وہ بتاؤ۔ آپ نے لکھ کے دیا کہ یہاں ہماری اتنا بھائی کا مسجد تھا اور اسے شہید کر دیا گیا، تو کہیں گے کہ نقشہ لیا، نقشہ لیا ہو، آپ مسجد بنائے تھے، نقشہ دکھاؤ تبھی آپ کا بل پاس ہوگا۔ آپ کے پاس نقشہ نہیں ہوگا تو کہے گا نہیں وہاں کوئی مکان نہیں تھا، وہ جھوپڑی تھی بنی، جھوٹ بولتے، ہمارا لباس نہیں دیکھے گا، ہمارا چہرہ نہیں دیکھے گا، وہ قانونی اعتبار سے کہے گا کہ تم جھوٹ بولتے، تمہارے پاس نقشہ نہیں ہے۔ تو دیہات میں ہے یا شہر میں، دیہات والوں کے تو آسانی ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسے کا کمرہ بنانا ہے، انجینئر آج کل ہر گاؤں میں انجینئر ہے، اس سے آپ جو ہے نقشہ بنوا لو، نقشہ بنوا کے مکھیا جی سے مہر لگوا لو، حفاظت سے رکھ لو کہ یہ میرا نقشہ ہے، اس نقشے کے مطابق میرے مکان کا تعمیر ہوا تھا، مدرسے کا اتنے کمرے بنے تھے، اور یہ مسجد بنی تھی، یہ رہائش گاہ بنا تھا، یہ آفس بنا تھا، کہ یہ کام پکا کرو۔ یہ کام پکا کرنے کے بعد پھر بھی سرکار تم سے پریشان کرے تو اس کو یہ بتاؤ کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مذہب کے بغیر جینا نہیں چاہتے، ہم جیئیں گے تو مذہب کے ساتھ جیئیں گے، ہم جیئیں گے تو ملت کے ساتھ جیئیں گے، ہم جیئیں گے تو مسجد کے ساتھ جیئیں گے، تاکہ جب اگر ایسا وقت آ جائے یہ کاغذات مضبوط کرنے کے بعد پھر بھی وقت آئے اور تم سے چھیڑ چھاڑ کرے تو ایسے وقت میں متحد ہو کر یہ جواب دو، صرف جمعیت نہیں پوری ملت متحد ہو کر جواب دو، ہم ایک ہوں، لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، ہم مسجد اور مدرسے کے ساتھ رہیں گے، کل بھی تھے آج بھی ہے، رہے۔ یہ ہمت کرنی ہے، یہ ہمت کرنی، اس کے لیے ہمیں صاف ستھرا ہونا پڑے گا، ہمیں صاف ستھرا ہونا پڑے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم عوام سے ایک بات کہتے ہیں، عوام سے ہم بار بار اپنے ہاں میٹنگ بلاتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ مدرسے کے علماء کو آپ جواب دہ بنو، جواب دہ بنو، وہ جواب دے آپ کو کہ تعلیمات میں کمی کیوں ہوئی، آپ جواب دہ بناؤ کہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہو، اس کا نورانی قاعدے کا آپ کے ہاں کتنا اہتمام ہے کہ ایک مہینے میں کتنے اسباق ہوتے ہیں، کتنے تختی پڑھاتے ہو، حروف شناسی کے لیے کیا کام کرتے ہو، مفردات کو کیسے یاد کراتے ہو، مرکبات کو کیسے یاد کراتے ہو، یہ اسے جواب دے بنا۔ اسی طرح آمد اور خرچ میں ابھی ایک مولوی بیچارہ، یہ بیچارہ مدرسہ بھی بنیاد بھی ڈالے، یہی چندہ بھی کرے اور یہی تنخواہ بھی بانٹے اور یہی تنخواہ بھی لے اور یہی تعمیر بھی کرے اور یہی صفائی کا نظم بھی سنبھالے، ممکن نہیں۔ عوام کے ساتھ آپ جب جواب دہ ہو کر ان کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ کام باقی، یہ کام باقی، ایک دفعہ نہیں کرے گا، دو دفعہ نہیں کرے گا، تین دفعہ نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ یہ کام کرنا ہے، ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور انہوں نے ایک اہم بات کہی، جتنے بھی مدارس والے ہیں، پٹنہ تو یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں تھا، ابھی 23 کو پھر پٹنہ میں چناؤ ہے، ابھی جو پٹنہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس بات میں
کہ کسی بھی مدرسے کی اس وقت تک تصدیق مت کرو جب تک زمین کے کاغذات پکا حالی رسید کے ساتھ اور جس سال میں تم سے تصدیق نامہ لے رہا ہے اس سال کا آڈٹ رپورٹ سرکاری اور کمیٹی کا بھی آڈٹ رپورٹ اور دونوں کو ملا کے دیکھو کوئی تفاوت تو نہیں, کوئی فرق تو نہیں ہے. یہ دونوں رپورٹوں کا منہ ملا ہوا ہونا چاہیے. جیسا کمیٹی کا ہے ویسے ہی سرکاری کا ہے. اور اس مدرسے کے ذمے کم سے کم 1 سے 3 مکتب ہو. کتنا مکتب ہو؟ ایک گاؤں ہے بڑا سا, پورے گاؤں کا بچہ ایک ساتھ مدرسے میں نہیں آتا, یا اسکول میں چلے جاتے ہیں. سرکار کا آرڈر ہے کہ صاحب 1 سال سے 14 سال کے بچے کو جو ہے 3 سال سے 14 سال کے بچے کو اسکول میں نام ہونا چاہیے. تو آپ ان کا فارغ وقت دیکھ کر, اپنا فارغ وقت نہیں, ان کا فارغ وقت دیکھ کر اپنے مدرس کو طے کرو, ہفتہ وار طے کرو یا مہینہ وار طے کرو کہ اس مہینے میں جا کے فلاں مسجد میں, فلاں محلے میں, فلاں کے گھر کے پچھاڑے آپ کو پڑھانا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, اور باضابطہ وہاں حاضری بھی ہو, حاضری رجسٹر بھی ہو کہ اتنے بچے آئے. جیسے آنگن واڑی والے کرتے ہیں, کہا جب تک مکاتب نہیں ہو تو مدرسہ مضبوط نہیں ہوگا. مکاتب جڑ ہے مدرسے کی مضبوطی کے لیے. مکاتب کا ہونا وہ جڑ کا کام کرتا ہے. جس پیڑ کا جڑ نہیں ہو وہ تو کئی دن قائم رہے گا. اس لیے کہا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس جمعیت کو جو بڑوں کی رائے سے, یہ میرا منشا نہیں, یہ میرا منشا نہیں, یہ بڑوں کی رائے ہے. بار بار مشورہ ہوا مفتی جاوید صاحب صدر بہار سے, وہاں بھی مشورہ ہوا تھا. ہمارے ہاں آئے تو وہاں بھی مشورہ ہوا. پھر کل رات کو میں بہادر گنج سے آ رہا تھا کیونکہ ادھر سے راستہ جام تھا, پورنیہ ہوتے میں ادھر سے گزرا تھا. ادھر سے ہوتے ہوئے کمیٹی ہوتے ہوئے تب بہادر گنج گیا. پھر وہاں سے میں واپس آ رہا تھا تو رات کو ان کا فون آیا کہ میں اعظم نگر میں ہوں, اور گاڑی پہ تھا. اب تو پوری آواز بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ جو اس دن بات کیے تھے تو وہ بارسوئی کا کچھ حصہ میں ان سے کہا تھا کہ اگر وہ یہ کہے 2 والے 2 نمبر زون والے یعنی ہم کو بارسوئی بازار کا بھی کچھ حصہ چاہیے تو کیا کیا جائے. تو مفتی جاوید صاحب نے رات کو بتایا کہ نہیں, بارسوئی بازار مکمل ان کو دیجیے, ان کی پنچایت میں ہے تو یہ مکمل اس کو دے دیجیے تو بارسوئی بازار. اب یہ ایک بات ان سے رہ گئی, ابھی میں جو ہمارے مولانا آزاد صاحب ہمارے بزرگ محترم سے کر رہا تھا کہ بارسوئی سے سیدھا آپ چلے جائیے تو یہ رانا مدیہ ہاتھ آتا ہے. اگر اس کو لے کے ہم وہاں بنگال کے سڑک تک جوڑ دیتے ہیں چنیدی والا روڈ سے, ہائی وے سے, تو یہ پورب طرف کچھ گاؤں پڑتا ہے بررام پور کا. 3 بلوک ان کو دینے کا حکم ہے. اعظم نگر ان کو دے دیجیے, قدوہ ان کو دے دیجیے, بلرام پور ان کو دے دیجیے. اللہ کرے اتفاق قائم رہے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ رانا مدیہ سے پورب جتنے بھی گاؤں ہیں وہ ہری پور وغیرہ ہے, ایک چنا ہے, بیڑا جال ہے, اور بگندا ہے, مگندا ہے, کیا کیا ہے, وہ آگے اپنا چلے جائیے. تو وہ حصہ اگر وہ چھوڑ دیتا بلرام پور کا, ان کو 3 دے دیا, میں 1 لیا, اور اتنا حصہ اگر دے دیتا تو ان کو کام کرنے میں زیادہ مضبوطی ہے. تو وہ آئے نہیں, وہ لوگ آتے ہی نہیں, ان کے پاس پہنچے ہوں گے. تو یہاں آتا تو یہ بات ہو جاتی, اور یہ بات تو فیصل ہے, ان کا حکم بھی ہے. رات کو بھی یہی کہا کہ آپ بارسوئی جائیے اور پورا بارسوئی بازار سمیت ان لوگوں کو دے دیں, اور تحریری طور پر لا کے کمیٹی کا انتخاب کروا کر اور اس کا جیرکس لے کے آ جائیں, تاکہ وہ 23 تاریخ کو جو پٹنہ میں میٹنگ ہے وہاں بھی جمع ہو جائے اور اوپر بھی چلے جائے کہ یہ ہمارا زون کا تقسیم کا یہ حساب ہے. تو آپ لوگوں کی آمد کو اللہ قبول فرمائے. ایمانداری کے ساتھ مشورہ امانت ہے, مشورہ امانت ہے, اور مشورے میں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہو,
اور کسی کو شرمندہ کرنے کا بھی جذبہ نہیں، بلکہ امانت سمجھ کر خواہ میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو، خواہ میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو، مگر آدمی صحیح رائے دینا چاہیے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قلعہ کا محاصرہ کرتے ہوئے 3 مہینہ لگ گیا، اور یہ قلعہ کا دروازہ کھولتا نہیں اور ہم کو قریب جانے دیتا نہیں۔ تو کہا کہ پھر بولے میری رائے یہ ہے کہ کسی طرح سے 2-4 آدمی قلعہ کے قریب پہنچے اور ایک آدمی کھڑا ہو جائے، اس کے کاندھے پر دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے، اس کے کاندھے پر تیسرا آدمی کھڑا ہو جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ دیوار سے لگ کے کاندھے پر آدمی چڑھا تو ہوگا کیا؟ بولے ایک آدمی جو سب سے اوپر کھڑا ہو وہ دیوار پھاند کر اس پار چلا جائے۔ تو کہا ایک آدمی پورے قلعہ میں جا کے کیا کرے گا، تم جا سکتے ہو کیا؟ بولے ہاں ہم تیار ہیں، جا سکتے ہیں۔ ہم نے رائے دوسروں کو کرنے کے لیے نہیں، خود کرنے کے لیے دیا ہے۔ کہا رائے تم جب جا سکتے ہو تو جاؤ۔ پھر سوچا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ لوگ اس مشورے میں تھا، وہ جھوٹا نبی سے پوچھ رہا تھا کہ ارے خدا کی مدد کب آئے گی، اب تو راشن پانی سب ختم ہو رہا ہے۔ اور اس وقت یہ دیوار پر چڑھ کے جو ایک آدمی کود کے گرا تو وہ لوگ یہ سوچا کہ خدا کی مدد آ گئی، اور یہ ہڑبڑا کے جا کے وہ گیٹ کی طرف جو ہے اس کو ختم کیا جو دربان تھا، اور گیٹ کا دروازہ کھول دیا، مسلمان گھس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ تو رائے ایسی چیز ہے، اپنے کو سامنے رکھ کر رائے دے آدمی۔ تو انشاءاللہ یہ مشورہ ہوگا۔ یہ مضمون آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا۔ مولی الیاس کہاں گئے؟ آئیے جائیے۔ یہ مضمون آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیا، جمیعت العلماء ضلع کٹیہار کے زون نمبر 1 کا مشورہ۔ آج مورخہ 16 ستمبر 2025 23 ربیع الاول 1447 مقام دارالعلوم وقف بارسوئی میں مشورہ ہوا اور ارکان کا انتخاب ہوا۔ اچھا، یہ حضرات نے اپنا مولانا الیاس صاحب آپ بھی دستخط کیجیے، آئیے یہ قلم دیجیے ان کو، قلم یہ لیجیے قلم۔ مولانا آزاد صاحب کی صدارت میں، ہم تو باہر کے، ہم مشاہد ہے، مشاہد صدر نہیں ہوتا۔ مولانا آزاد صاحب ہیں صدر۔ یہاں سب آیا، اپنی باہیں کھلی رکھیے، ہمارے پاس جو آنا چاہو، مخالف آ جاؤ، موافق آ جاؤ، اپنے آ جاؤ، پرائے آ جاؤ۔ جمعیت، ہم تو کہتے ہیں جمعیت کے ممبر بنانے میں غیروں کو بھی شامل کرو، جو سیکولر جمعیت کے اسے بھی شامل کرو، یہ ہمارا جمعیت ہے۔ ہم دکھی مصیبت زدہ لوگوں کی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دو، ان کو بھی شامل کرو۔ مدارس کے بارے میں بولا، کوئی مدارس ہونا جیسے آپ گاؤں کا نام بولے وہ گاؤں سے کافی بدلتے ہیں، مدرسہ بنا کے ہمارا بات تو صحیح پڑتا ہے۔ نہیں، جب تقسیم ہو جائے گا اس تقسیم پر عمل ضروری ہے۔ جو تک آپ کو اگر بارسوئی ملا ہے تو بارسوئی کے مدارس کی ہی آپ تصدیق کریں گے۔ اگر بلرام پور کا وہ حصہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو اس کی تصدیق آپ کسی حال میں نہیں کریں گے۔ اپنے طرف سے کسی فتنے کو داخل ہونے کی گنجائش اور موقع نہیں دیں گے۔ آپ کا بارسوئی یا تصدیق، ابھی آپ لوگوں کو کہنے کہ یہ کمیٹی بنانا آسان ہے، ابھی آپ لوگوں کو تصدیق نامہ چھاپنا ہے، مدرسے جمعیت کی رسید چھاپنی ہے، ان کے بعد اور جمعیت کا لیٹر پیڈ چھاپنا ہے، ان کے بعد جو ہے اس کے لیے ضروریات کے اور سامان ہے، وہ سب پوری تیاری کرنی ہے، اور وقت آپ کے پاس کم ہے، تو یہ اس میں سب محنت سے جب یکجٹ ہو کر کام کیجیے گا تبھی کوئی کام ہو۔ آسان کام برسوں لگ جاتے ہیں سیکھنے سکھانے میں۔ لوگ سمجھتے ہیں جمعیت آسان ہے، ان کی کانفرنس ہے، کبھی حیدرآباد میں ہوتی ہے، کبھی کیرالہ میں ہوتی ہے، کبھی کرناٹک میں ہوتی ہے،
کبھی پٹنہ میں ہوتی ہے، سب میں جانا ہے، شرکت کرنی ہے. کبھی آپ کو آگے بڑھائے گا کہ یہ کٹیہار کے بارسی زون کے یہ آدمی آئے ہیں بھائی، اسے آگے بڑھاؤ، اسے فلاں معاملے میں اسے بولنے کے لیے دو، اسے فلاں کام کے لیے کہو. بعض دفعہ آپ کے ہاں خبر آئے گا کہ آسام میں جو مصیبت زدگان ہیں اس میں سے 2 آدمی کا علاج کروانا ہے کینسر کا، یہ کٹیہار کو دیا جاتا ہے کہ یہ 2 آدمی کا کینسر کا علاج کراؤ. آپ اپنے طور پر تو آپ کے پاس کچھ ہوگا تب نہ علاج کرائیے. تو آپ کو فنڈ کے لیے بھی سوچنا ہے کہ آپ کی فنڈنگ کیسے ہو. اب ہمارے صدر صاحب ہیں حاجی ٹنکو صاحب، بہت مصلحت سے سوچ سمجھ کر ہم نے اس کو صدر بنایا. اب اسی دن دیکھے کہ 5,000 ممبر فیس کا پیسہ جمع کرنا تھا، اس نے کہا وہ پیسہ رکھیے فنڈ میں، وہ اپنا جیب سے نکال کے جمع کر دیجیے، لیجیے پیسہ. تو وہ 20-30 ہزار روپیہ کا جب ضرورت پڑتا ہے تو وہ اکیلے ہی اپنا پورا کر دیتا ہے کہ آپ کہاں جائیے گا، ابھی کس سے کہیے گا، کیا کیجیے گا، لیجیے یہ پیسہ خرچہ ہے، یہ پیسہ لیجیے کام کی. تو آپ لوگوں کو ایسے افراد تیار کرنے ہوں گے کہ وقت پڑے کہ یہ تقاضا آیا ہے تو بھائی انشاءاللہ ہم تیار ہیں، کریں گے اس کام کو کریں گے. جمعیت کا کام مل جل کر کرنے کا ہے. اور ہم لوگ جب خود ہی نیت کر لیں گے کہ ہم غلط نہیں کریں گے، ہم غلط نہیں کہیں گے، تو انشاءاللہ کام ہوگا. جب ہماری نیت خراب ہوگی تو پھر بربادی آئے گی. جمعیت ہوا معلوم ہوا 5 سال کام کیا، باہر سے شکایتیں بہت آئی، باہر سے شکایتیں بہت آتی ہیں. ایک دفعہ پونا شہر ہے، پونا، وہاں سے 17 رمضان کو میں سویا ہوا تھا، اور ایک ڈی ایس پی صاحب نے ہم کو بہت ڈانٹا، بری طرح سے لٹارا. یہ پیشہ کب سے کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے، اپنے آپ کو مولوی لکھتے ہو اور یہی پیشہ کرتے ہو. ایسا کیس ڈالوں گا کہ تمہاری زندگی بھر ضمانت نہیں ہونے دوں گا، تمہاری نسلیں تم سے نفرت کرے گی. یہ ڈی ایس پی صاحب کا کہنا تھا. میں سنتا رہا، تو کوئی موٹا آدمی ہے. بعد میں اس نے بتایا کہ میں پونے کا ڈی ایس پی بول رہا ہوں. تو ہم نے کہا تو پڑھے لکھے آدمی لگتے ہو، ڈی ایس پی جاہل نہیں بنتا. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے، آپ نے مجھ کو نہیں دیکھا، آپ کو میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ کی عمر کیا ہوگی، میری عمر کیا ہوگی، کیا ٹھکانا آپ کی عمر میری اولاد کے برابر ہو. یہ تم کا لفظ آپ کے لیے ٹھیک نہیں. تو جب اس دلیل سے بات کیا تو وہ ذرا نرم پڑا. بھلے یہ آپ کا اس میں دستخط ہے، آپ جمعیت العلماء کا سیکریٹری ہیں. یہ آدمی، میں رات بھر ڈیوٹی کر کے آیا، کچھ یہاں پریشانی ہو گئی تھی، اور 9 بجے ڈیوٹی کر کے آتے، رمضان کا دن ہے، بلا سحری کا روزہ رکھا ہوں، اور میں آ کے سویا. اپنے اس سے کہہ دیا پولیس والے سے کہ کسی کو اندر آنے مت دینا. یہ زبردستی آیا اور مجھ کو اٹھوایا بار بار بیل دبا کے. میں نے اس سے پوچھا کہ میرا چندہ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا 500 روپیہ. تو میں نے اس کے منہ پر کہا کہ آپ کا چہرہ تو ایسا نہیں جس کو میں نے 500 روپیہ دیا. پھر میں نے رسیدیں الٹوائی، جو میرے بستر کے نیچے تھا، تو اس کا چندہ 50 روپیہ نکلا، جو اپنے رسید میں 500 بنا کے لکھا. ایسے فراد آدمی کا آپ نے دستخط کیا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ آدمی صحیح ہے، تو آپ کس لائق ہو گئے؟ یہ صاحب سہنا پڑے گا، سننا پڑے گا. ایسے نہیں تصدیق کر دیے صاحب لوگ چلے گئے خوش ہو گئے. ادھر سے بہت کچھ سننا پڑتا ہے. بڑی دھمکیاں آتی ہیں، بڑی دھمکیاں آتی ہیں، تو یہ آپ کو سہنا اور سننا پڑے گا. وہ پوچھیں گے. ایک دفعہ فون آیا کہیں سے کہ آپ کہاں ہو؟ اپنے گھر میں. بولے جمعیت کا آفس کہاں ہے؟ یہی پہ ہے. بلا آفس کھول. کیا بات ہے، آپ کیوں آفس کھولنے پڑتے؟ بولے یہ مدرسہ دیکھو، آپ نے تصدیق کیا ہے، آپ کے ہاں نمبر کیا پڑا ہے اس مدرسے؟ ہم نے وہ نمبر ہی نہیں ڈالا. ہم نے جو اس سال مدرسے کی تصدیق کی تو وہ کس نمبر کا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں میں ابھی وہ دور ہوں. بولے مولوی ہو کے جھوٹ بولتے؟ ابھی کہا گھر میں اور ابھی